अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शर, हर फितने और हर बुराई से बचा कर रखे, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को बेहतरीन तरीके से सीखने वाला, अमल करने वाला और आगे पहुँचाने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सूरह नूर की आयात हैं 21 से लेकर 29 तक। आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। नए अल्फाज की वजाहत हम इंशाल्लाह सिर्फ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए, ये हर्फ निदा है। अल्लादीना, लोगो, इसम मौसूल है। आमनु, जो ईमान लाए। फेले बाजी जवाब ज़कर गायब है। ला तत्तबिउ, ना तुम पैरवी करो। ये फेले नहीं, जवाब ज़कर हाजिर है। इत्तबा यत्तबिउ से बस्तर है। इत्तिबाउन, पैरवी करना। खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की। खा तो वाव इसका रूट वर्ड है। खुतुवात मुज़ाफ है, वाहिद होता है। खुतवतुन और अशैतान ये मुज़ाफ इलैहि है। वा और मन जो। यत्तबी पैरवी करेगा। फेले मुज़ारे मजज़ूम, वाहिद मुज़क्कर गायब है। खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की। फ़इन्नहु, तो बेशक वो। फ़ा हर्फ़ अत्तफ़, इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, हु ज़मीर। यअमुरु, हुक्म देता है। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। अमरा यअमुरु से मस्दर है। अमरन, हुक्म देना। बिलफ़हशाई, बेहयाई का। फ़ाहाशीन इसका रूट वर्ड है। अल्फ़हशाई जो है इसमें यहाँ बी शुरू में ज़ाहिर हर्फ़ जार था, उसकी वजह से ये मजरूर है। अल्फ़हशाई। व और अलमुनकरी, और बुराई। इनकारुन मस्दर से इसम मफ़ूल वाहिद मुज़क्कर है। व और लौला, अगर ना होता। लौ शर्तिया है, ला नाफिया है। फ़द्लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल। अलैकुम, तुम पर। व और रहमतुहु, उसकी रहमत। मा, ना। ज़का, पाक हो सकता था। ज़ा काफ या इसका रूट वर्ड है। ये फ़ेल बाजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। ज़का यज़का से मस्दर है। ज़का अन, पाक होना। लौ की वजह से तर्जुमा होगा वो पाक होता। मिनकुम, तुम में से। मिन अहदिन, कोई एक। मिन जो है वो हर्फ़ जार है और ज़ायदा है, और अहदिन जो है वो मजरूर है। अबदन, कभी भी, यानी हमेशा। ज़माने मुस्तक़बिल गैर महदूद के लिए आता है। वा और लाकिन्ना, लेकिन हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। अल्लाही, अल्लाह। युज़क्की, पाक करता है। ज़ा काफ़िया रूट वर्ड है। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। ज़का युज़क्की से मस्दर है। तज़कियतुन, पाक होना। यशाहू, वो चाहता है। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। शाअ यशाउ से मस्दर है। मशीयतुन, चाहना। वल्लाहु, और अल्लाह। समीउन, सुनने वाला है। अलीमुन, जानने वाला है। इल्मन मस्दर से मुबालगे का सीगा है। वा और ला या तली, ना कसम खाएं। ये असल में या तली था, लास्ट में या साकिन भी थी। नाफिया की वजह से या साकिन जो है, जो कि हर्फ़ इल्लत है, वो गिर गया है। फ़ेले नहीं वाहिद मुज़क्कर गायब है। इतला या तली से मस्दर है। ई तला, हमज़ा दो पेश उन। ई तला उन, यानी कसम खाना। जमा के मानी में इस्तेमाल हुआ है। उलुल फ़द्ली, साहिब फ़ज़ल। उलू जो है ये मुज़ाफ़ है। अल-फ़द्ली मुज़ाफ़ इलैहि है। मिनकुम, तुम में से। वा और अस्साअती, वुसअत वाले। माल, मालो दौलत वाले। अन के मस्रिया है। युतू, वो देंगे। फ़ेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है। आता यु
تی سے مصدر ہے ایتاؤن معنی ہے دینا. الی القربہ رشتے داروں کو. الی مضاف ہے، القربہ مضاف الیہ ہے، اور المساکینہ مسکینوں کو. واحد ہوتا ہے مسکین اور المہاجرین مہاجروں کو. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ولیعفو اور چاہیے کہ معاف کر دیں. عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پر لام ساکن جو ہے وہ لام امر جازم ہے. اور یعفو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب ہے. عفا یعفو سے مصدر ہے عفواً معاف کرنا. ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر کریں. صاد فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. حرف عطف ہے. لام ساکن لام امر ہے. یصفحوا فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب ہے. صفح یصفح سے مصدر ہے صفحاً درگزر کرنا. الا کیا نہیں، حمزہ استفہامیہ ہے. لا تحبون نہیں تم پسند کرتے. حبابا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر ہے. احب یحب سے مصدر ہے احباب پسند کرنا محبت کرنا. ان کے یغفر معاف کر دے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. غفر یغفر سے مصدر ہے غفراً غفراناً یعنی بخشنا. اللہ اللہ لکم تمہارے لیے. واللہ اور اللہ غفور رحیم غفور رحیم ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. روٹ ورڈ ہے اس کا را میم یا. فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. یہ رما یرمی سے مصدر ہے رمین الزام لگانا بہتان لگانا تہمت لگانا. المحصناتی پاک دامن عورتوں پر. احسان مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مؤنث ہے. واحد ہوتا ہے محسنۃ. الغافلاتی جو بے خبر ہیں یعنی بے خبر عورتیں بھولی بھالی عورتیں. غفلۃ مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے. واحد ہوتا ہے غافلۃ. المؤمناتی جو مومن ہیں. ایمانا مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے. واحد ہوتا ہے المؤمنۃ. لعینوا وہ لعنت کیے گئے فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب ہے. لعن یلعن سے مصدر ہے لعنن لعنت کرنا. فی الدنیا دنیا میں. والآخرۃ اور آخرت میں. ولہم اور ان کے لیے. عذاب عذاب عظیم بڑا. یوم جس دن. تشہد گواہی دیں گے. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے. شہیدہ یشہد سے مصدر ہے شہادۃ گواہی دینا. علیہم ان کے خلاف. السنتہم ان کی زبانیں. السنت جو ہے یہ مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ اور ضمیر ہے. اور ایدیہم ان کے ہاتھ. ایدی مضاف ہے. واحد ہوتا ہے یدن. ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. اور ارجلہم ان کے پاؤں. ارجلو مضاف ہے. واحد ہوتا ہے رجلن. اور بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. یعملون وہ عمل کرتے فعل مضارع جمع مذکر یہ غائب ہے. یومئذ اس دن. یوم مضاف ہے از مضاف الیہ ہے. یوفیہم پورا پورا دے گا ان کو. یوفی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. وفا یوفی سے مصدر ہے توفیۃ پورا پورا دینا. اللہ اللہ دینہم ان کی جزا ان کا بدلہ. دینہ مضاف ہے جمع ہے ادیان اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. الحق حق برحق. اور یعلمون وہ جان لیں گے فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. علم یعلم سے مصدر علما. ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ الحق برحق ہے سچا ہے. المبین ظاہر کرنے والا یعنی حق ہے واضح کرنے والا کھلا. 20 کے معنی ہے. ابانۃ مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. الخبیثات خبیث عورتیں. خاباسا اس کا روٹ ورڈ ہے. خبسن مصدر سے یہ صفت مشبہ جمع مؤنث ہے. واحد ہوتا ہے خبیثۃ. للخبیثین خبیث مردوں کے لیے. لی حرف جار ہے. الخبیثین جو ہے نا یہ مجرور ہے. اور خبسن مصدر سے صفت مشبہ ہے یعنی ناپاک مردوں کے لیے. اور الخبیثون خبیث مرد. خبسن مصدر سے صفت مشبہ جمع مذکر ہے بحالت رفع ہے. یہ
للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے، لی حرف جار ہے، الخبیثاتی مجرور ہے، خبثن مصدر سے صفت مشبہ جمع مؤنث ہے، واحد خبیثتن ہوتا ہے، اور الطیبات پاکیزہ عورتیں، طیباً مصدر سے صفت مشبہ جمع مؤنث ہے، واحد ہوتا ہے طیباتن، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، لی حرف جار، الطیبین جو ہے مجرور، طیباً مصدر سے صفت مشبہ جمع مذکر، واحد طیبون ہوتا ہے، اور الطیبون پاکیزہ مرد، طیباً مصدر سے صفت مشبہ جمع مذکر، واحد طیبن۔ اس کے بعد ہے للطیباتی پاکیزہ عورتوں کے لیے، لی حرف جار، الطیباتی مجرور، طیباً مصدر سے صفت مشبہ جمع مؤنث، واحد طیباتن، اولئک یہی لوگ، اسم اشارہ جمع مذکر بعید ہے یہ، مبرؤون پاک ہیں، بارہ حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تبریاتن مصدر سے اسم مفعول جمع مذکر ہے، مما اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے بخشش ہے یہ مصدر ہے، اور رزقن کریم رزق ہے عزت والا، رزقن موصوف ہے مصدر ہے، اور کریمن صفت ہے، کرمن سے صفت مشبہ ہے یعنی بہت عزت والا باعزت۔ یا ایوہا یہ تو پہلے آ چکا ہے، الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلو نہ تم داخل ہو، فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے، دخلا یدخلو سے مصدر ہے دخولاً داخل ہونا، بیوتاً گھروں میں، واحد ہوتا ہے بیتون، غیر سوائے، بیوتکم اپنے گھروں کے، بیوتی مضاف ہے، حتی یہاں تک کہ حرف جار و غایت ہے، تستأنسو اس کے معنی ہیں تم اجازت لے لو، تم انس محبت جو ہوتی ہے حاصل کر لو، تم مانوس ہو جاؤ، حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، استأنسا یستأنسو سے مصدر ہے، استیناسن انس پیدا کرنا، اجازت لینا، رضا لینا، اور تسلیمو تم سلام بھیجو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، سلم یسلم سے مصدر ہے، تسلیماً سلام کرنا، ادا بجا لانا، علی اہلیہا اس کے گھر والوں پر، ذالکم یہ بات، ذالک اسم اشارہ ہے، کم ضمیر ہے، خیرن بہتر ہے، اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، تذکرون تم نصیحت پکڑو، یہ اصل میں تتذکرون تھا، ایک تا حذف ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، تذکر یا تذکرو سے مصدر ہے، تذکرن نصیحت حاصل کرنا، فَإِن لَم پھر اگر نہ، تجدو تم پاؤ، یہ فعل مضارع منفی جہد باللم جمع مذکر حاضر ہے، وجدا یجدو سے مصدر ہے، وجدانن و وجودن پانا، ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم نہ پاؤ، فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ، لا تدخلوہا نہ تم داخل ہو اس میں، لا تدخلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے، پہلے آ چکا ہے، حتی یہاں تک کہ، یؤذن اجازت دے دی جائے، فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب ہے، اذن یأذن سے مصدر ہے، اذن اجازت دینا، لکم تمہارے لیے، اور ان اگر یہ شرطیہ ہے، قیلا کہا جائے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، لکم تمہارے لیے، ارجعو واپس پلٹ جاؤ یعنی تم لوٹ جاؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، رجع یرجعو سے مصدر ہے، رجوعن لوٹنا، فرجعو پس یا تو واپس چلے جاؤ، فا حرف عطف ہے، ارجعو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، رجع یرجعو سے مصدر رجوعن لوٹنا، ہوا وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، زکاؤن مصدر سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، عمل یعملو سے مصدر ہے، عملاً، علیہم خوب علم رکھنے والا ہے، لیسا نہیں ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، یہ لیسا اس کا فعل مضارع اور فعل امر نہیں ہوتا، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان کے، تدخلو تم داخل ہو جاؤ، بیوتاً گھروں میں، پہلے آ چکا ہے، غیر مسکونتن نہ سکونت دی گئی، نہ سکونت کی گئی ہو، غیر مضاف ہے، مسکونتن مضاف الیہ ہے، سکونن مصدر سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے یعنی آباد کیا گیا، رہائش دی گئی، فیہا اس میں، متاعن فائدہ ہے
یعنی کوئی چیز، پونجی، سامان وغیرہ کے لیے آتا ہے. لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. علیم یعلم سے مصدر ہے علما جاننا، بہت دفعہ پہلے آ چکا ہے. ما جو اسم موصول ہے یہ. تبدون تم ظاہر کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. ابدا یبدی سے مصدر ہے ابداء ظاہر کرنا. اور ما جو تکتمون تم چھپاتے ہو. کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. کتما یکتمو سے مصدر ہے کتمان چھپانا. آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن
تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. آیت نمبر 21 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ ہے اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی اسے حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اہل ایمان کو شیطان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے وسوسوں اور اکساہٹ سے بچو، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو دنیا میں اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، اسے دنیا ہی میں مشغول کر دے، اور اس سے اتنے گناہ کروائے کہ وہ پھر قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر گرے. پھر ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا. دیکھیں شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو فحاشی میں، بے حیائی میں مبتلا کر دے اور پھر گناہوں کے راستے پر چلا دے، بدی کے راستے پر چلا دے. لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں شیطان کے 2 قدم سے مراد وہ تکبر میں اور تکذیب خود بھی کرتا ہے، اور انسان کو بھی سب سے پہلے ان 2 برائیوں میں مبتلا کرتا ہے. کیونکہ یہ 2 جو برائیاں ہیں نا، تکبر اور تکذیب، حق کا انکار، یہ سب گناہوں کی جڑ ہے. یہ 2 چیزیں ہی ہر برائی کی جڑ ہیں. انسان جب تکبر کرتا ہے اور خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات کا، شریعت کا انکار کرتا ہے، تو منکرین میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، برائی میں، منکر میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. منکر وہ برائی ہے جو کہ سب گناہوں کی جڑ ہے. یعنی جو منکر میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر سمجھے گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، وہ پھر عقل و فطرت کے خلاف ہی جاتا ہے. وہ کام کرتا ہے جنہیں شریعت نے منع کیا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم شعوری ایمان لے کر آئیں، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، فرائض کی ادائیگی کریں، پھر نمازوں کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام کریں، آیت الکرسی اور معوذتین، سورہ اخلاص یہ پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے، اور شیطان سے بچنے کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں. کیونکہ شیطان ہی انسان کو بے حیائی اور برائی کا اور گناہوں کا حکم دیتا ہے. وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے لیے اکساتا ہے. اور دیکھیں شیطان نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ انسانوں کو اپنے پیچھے لگا کر گمراہ کرے گا اور جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ انہیں لے کر گرے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کو برائیوں اور بے حیائیوں کے جو کام ہے نا ان میں مبتلا کر کے ان کا ایمان جو ہے ضائع کر دیتا ہے، ان کا ایمان تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ انسان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. پہلا وار یہ کرتا ہے کہ اسے شرک کے راستے پر چلا دیتا ہے. دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے کم کروا دیتا ہے، بے حیائی میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کم کپڑے پہنو، تم ماڈرن اور خوبصورت لگو گے. جنت میں بھی شیطان نے سب سے پہلے ممنوع پھل کھلوا کر ان کے کپڑے اتروا دیے تھے. یعنی جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو سبز باغ دکھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا تھا اور جنتی لباس اتروا دیا تھا. آج بھی وہ وسوسے ڈال کر عورتوں کو ایسے نعرے لگانے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. گھر کی چار دیواری عورت کے لیے قید خانہ ہے. اور پھر کپڑے یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ عورت تبھی ترقی کر سکتی ہے جب وہ بے حجاب ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے گی. اس طرح وہ عورتوں کو گھر سے نکال کر بے حیائی اور بدکاری کی جو راہیں ہیں نا وہ ہموار کرتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے آیت میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انسان گناہ جو ہے وہ کرتا ہے اور نصیحت جو ہے نا وہ سننا کبھی قبول نہیں کرتا. اور یہی اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ ان گناہ گاروں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کے مواقع بار بار دیتا ہے. وہ نصیحت نہیں قبول کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بار بار جب انہیں موقع دیتا ہے اور ان کی توبہ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ان کی توبہ بھی فوراً قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، نیک و بد کی تمیز دیتا ہے. اصلاح کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا نا. اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. جب وہ قرآن کو یعنی جب توبہ کرنے کے بعد لوگ جو ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر تزکیہ نفس ان کا ہوتا چلا جاتا ہے. آیت کے آخر میں ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے. یعنی اللہ بہت غیور ہے. اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہے، لیکن ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہی کو اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس کرنے کے مواقع دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے نا. تو جس کے اندر خواہش ہوتی ہے، ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے ہدایت پانے کے، کہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور وہ سب سننے اور جاننے والا ہے. اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کسے پاکیزگی بخشے، ٹھیک ہے نا. کس کو بخشتا ہے ابھی بات ہوئی نا، جس کے اندر طلب اللہ دیکھتا ہے اسے ضرور ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے، نیکیاں کرنے کے مواقع دیتا ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کو بھی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 22 ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور بالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت مصطح جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھے، اور وہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، غریب تھے، رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف جو مہم چل رہی تھی اس میں شریک ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو کہ ایک فطری امر تھا نا۔ چنانچہ نزول برات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے برات اتار دی ان کی بے گناہی کی، تو اس کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قسم جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم ان کا جو مقام تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہ بہت ہی بلند تر تھا نا، لہٰذا ان کے مقام کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے یہ جو بشری اقدام پر انہوں نے جو متنبع اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، جو انہوں نے یہ اقدام کیا تھا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں میں معاف فرماتا رہوں، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا جو معاملہ ہے نا وہ کرو۔ وہ پھر تم کیوں نہیں کرتے ہو نا؟ یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان جو ہے نا وہ اتنا مؤثر تھا کہ اس سے سننے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ کیوں نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جو مصطح رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے تھے، جو مالی سرپرستی تھی، وہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دی۔ پھر آیت میں ہے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب قدرت ہیں، یعنی مالدار ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے غریب، مسکین، مہاجر رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ ابھی بات ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کے ساتھ شامل ہونے والے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے ان کی مالی مدد شروع کر دی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد
قیامت تک کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی مدد سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، انہیں درگزر کر دینا چاہیے، معاف فرما دینا چاہیے۔ اور کیوں معاف فرمانا چاہیے آگے بتایا جا رہا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم پسند نہیں کرتے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تو خطاؤں کا، کمی کوتاہیوں کا پتلا ہے، لہٰذا خطا تو کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے نا، لوگ تو خطائیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں معاف کروں، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں، ٹھیک ہے۔ اور جب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تم لوگ اپنے لیے یہ پسند کیوں نہیں کرتے کہ تم بھی دوسروں کی خطائیں جو ہیں، کمی کوتاہیاں جو ہیں، انہیں درگزر فرما دو، ٹھیک ہے نا۔ جب تم مجھ سے یہ امید لگاتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں، تمہیں بخش دوں، تمہاری کمی کوتاہیاں درگزر فرما دوں، تو پھر تم بھی دوسروں کی خطائیں جو ہے وہ معاف کر دو۔ اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس طرح انہوں نے مصطح رضی اللہ عنہ کی دوبارہ مدد شروع کر دی، پہلے کی طرح ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کر لیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے جن پیارے رشتہ داروں سے ناراض ہیں انہیں ہم درگزر فرما دیں اور ہم احسان کا معاملہ کریں، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 23 ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ ہے، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر یعنی تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ جائے گی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات ہی کا ذکر ہے کہ ان پر تہمت لگانے والوں کی سزا یہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اور ان تہمت لگانے والوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اور تہمت لگانے والوں کے لیے حد قذف ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہو تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اس پر حد لگے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے نفرت کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ کافر ہے تو دنیا اور آخرت میں پھر مستحق لعنت ہی رہے گا، یعنی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے یعنی محروم رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن مجرم دنیا میں کیے گئے اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں تھا۔ ان کے انکار کرنے پر ان کی کھالیں، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان اپنی زبان سے جو بھی بولتا ہے نا، تو اپنے دل کے ارادے سے بولتا ہے۔ اگر ارادہ جھوٹ بولنے کا ہو تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، کیونکہ زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے نا۔ اسی طرح دنیا میں دیگر اعضاء و جوارح جو ہے نا، وہ بھی انسان کی مرضی کے کام کرتے ہیں، مگر آخرت میں یہ جو اعضاء ہیں نا وہ انسان کے تابع نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان اعضاء و جوارے کو زبان دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں تو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی زبان سے جو دل میں ہوتا تھا وہی بول دیتا تھا نا. تو اور دنیا میں انسان کیا کرتا تھا؟ یہی جو اس کے ہاتھ پاؤں ہیں اور اس کے یہ جو اعضاء ہیں، ان کو بنانے سنوارنے میں اور ان کا خیال رکھنے میں اپنا کتنا مال، اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا تھا نا. اس دن یہی اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ ان کو استعمال کر کے اس نے کیا کیا گناہ کیے، کیسے کیسے لوگوں کو ستایا، کیسے کیسے تنگ کیا، پریشان کیا. آیت نمبر 25 ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. ترجمہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. سب سے پہلے ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم. اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی جس کے وہ حقدار ہیں. یہاں دینہم کے معنی ہے ان کی جزا، ان کا بدلہ. دین کا لفظ جو ہے نا وہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کی خالصتاً اور مکمل حاکمیت. نمبر 2 بندے کی خالصتاً اور مکمل عبودیت، عبادت کرنا. نمبر 3 قانون، سزا و جزا. نمبر 4 قانون، سزا و جزا کا عملاً نفاذ. ٹھیک ہے، قانون، جزا و سزا کا عملاً نفاذ. لہٰذا اس آیت پہ دین کے معنی ہے سزا و جزا کا قانون اور جزا و سزا کے قانون کا عملاً نفاذ. اہل عرب میں بھی اس دن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو پورا پورا بدلہ دے گا. اور اللہ کا دیکھیں ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے نا. صرف سزا اسے ہی ملے گی جو اس کا مستحق ہوگا. اللہ یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اللہ بھی حق ہے، برحق ہے، اس کا وجود بھی حق ہے، اور اللہ جو کہتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. حق واضح کرنے کے طریقوں میں وحی الہی ہے، فطرت ہے، میزان ہے، ٹھیک ہے نا، عقل ہے. عقل سے کام لے کر بھی انسان غور و فکر کرتا ہے نا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور وہ جان لیں گے، یعنی دنیا میں تو وہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے نا، منکرین حق کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کا، کافروں کا، مشرکین کا، کہ دنیا میں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو برحق نہیں جانتے. لیکن اس دن تو انہیں حق نظر آ جائے گا نا، جب ان کی روحیں قبض کی جا رہی ہوں گی، جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت ہی انہیں حق نظر آ جائے گا. یعنی جب آنکھ بند ہوگی تب انہیں صحیح حق نظر آئے گا. دنیا میں آنکھیں کھلی تھیں تو حق نظر ہی نہیں آتا تھا، اندھے بنے رہتے تھے. اور اس دن وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی سچ ہے، یعنی اس کا جو وجود ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے، وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے پیغمبر بھی حق لے کر آئے تھے، اور جو بھی کتابیں نازل ہوئیں پیغمبروں پر ہر زمانے میں، جیسے کہ اب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ بھی برحق ہے، اس میں سب سچ ہے کہ قرآن کا مضمون ہی انسان ہے. آیت نمبر 26 ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم.
ترجمہ ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے کہتے ہیں، اس لیے کہ بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے ان کے لیے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہاں خبیث مرد اور خبیث عورت سے مراد زانی مرد و زن ہیں، یعنی ناپاک خیالات والے ہی جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی ناپاک ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی وہ ناپاک خیالات والے ناپاک لوگ تھے۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ دراصل ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا بلکہ وہ بہت سی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، یعنی بدکار کی رفتار، گفتار، انداز و اطوار کہہ لیں میں بھی بہت کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں، یعنی پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ اسی طرح پاک خیالات والے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ نیک اور پاکیزہ باتیں ہی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک باز تھے، سب سے اچھا ان کا دل تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ پیغمبر کو ایسی بیوی دیتے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک گڑیا کی شکل میں ان کا ایک پتلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ لہٰذا اگر کوئی اس بات پر ہی غور و فکر کر لیتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت ہے وہ کبھی بھی نہ لگاتا۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاک باز ہونے کی گواہی دی تھی، کہا جا رہا ہے وہ پاک لوگ ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پاک باز مرد اور عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی پاک بازی ان کی رفتار سے، گفتار سے، انداز و اطوار سے بھی جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک عمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ہے اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ پاک ہیں، یعنی اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں جن پر تہمت لگائی جاتی ہے وہ ان بہتان لگانے والے لوگوں کی باتوں سے بری ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ پاکیزہ لوگ، نیک لوگ اس پاک یعنی وہ پاک اور مبرہ ہوتے ہیں، اور جو بھی ان پر برے اعمال ان پر چسپاں کیے جاتے ہیں یعنی ان سے منسوب کیے جاتے ہیں وہ ان سے بری ذمہ ہیں۔ اور یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بھلے اور نیک لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ تہمت لگانے والے لوگوں جیسی باتیں کریں۔ اور آیت کے آخر میں ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یہاں عزت والی روزی سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں جو کہ اہل ایمان کو نصیب ہوں گی، یعنی جنت کا رزق انہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ صبر کرنے کی وجہ سے دنیا میں ظاہر ہے انہوں نے صبر کیا نا، جو بھی ان پر الزامات لگے
یا نیکی کرنے کے لیے بھی تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھی تو کہا جا رہا ہے صبر کرنے پر انہیں آخرت میں بلند درجے ملیں گے، ان کی مغفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، بے شمار نعمتیں ملیں گی اور عزت ملے گی، ہر طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ یہاں گھروں کے آداب بتائے جا رہے ہیں، یعنی گھر کی چار دیواری کا بھی تقدس ہوتا ہے، اس تقدس کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کو کسی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے، لہٰذا یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کسی کے گھر میں اس گھر کے رہنے والوں سے ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات کے لیے آنے والے شخص کو اجازت اس طرح لینی چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر سے اونچی آواز پہ السلام علیکم کہے اور پوچھنے پر اپنی پہچان کرائے، یعنی اپنا تعارف بھی کروائے، تاکہ گھر والے اسے اندر آنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ اور آج کل گھروں میں ڈور بیلز ہوتی ہیں، تو بیل ہونے کی صورت میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بیل دینی چاہیے، کچھ وقفے کے بعد دوسری بیل دینی چاہیے، پھر بھی جواب نہ آئے تو مزید انتظار کرنے کے بعد تیسری بیل دینی چاہیے، اور اگر دروازہ کھلا ہو تو اندر بالکل جھانکنا نہیں چاہیے، تیسری بار بھی اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر اہل خانہ کہیں اور مصروف ہوں اور وہ اپنی مصروفیت کا بتا دیں تو برا نہیں ماننا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون اپنی کسی خاتون دوست سے ملنے جائے اور اس کی خاتون جو دوست ہے وہ گھر پر نہ ہو بلکہ اس کا شوہر گھر پر ہو تو پھر اندر بالکل نہیں جانا چاہیے بلکہ واپس لوٹ آنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں ہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے، اور تمہارے لیے بھی، یعنی یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تمہارے لیے بھی یہی پسند فرماتا ہے، یعنی تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے لیے بھی یہ پسند فرماتا ہے۔ اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے اجازت لے لو، ان کی رائے معلوم کر لو، یعنی ان کی رائے معلوم کر لو کہ تمہارا ان کے گھر آنا ان کو پسند ہے کہ نہیں، ناگوار تو نہیں ہے، اور اگر وہ منع کر دیں تو بالکل برا نہیں ماننا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کئی دفعہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں بلا لیں تو اور زیادہ ناراضگیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کے لیے بہتر ہے، انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، تعلقات تاکہ خراب نہ ہوں، یہ احکامات اس لیے آئے ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ
تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گھر خالی ہو تو گھر کے مالک سے اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ غیر اخلاقی رویہ ہے۔ اسلامی طرز معاشرت کے آداب بتائے جا رہے ہیں تاکہ فطرے اور معاشرتی جو بگاڑ ہے نا ان کے دروازے بند ہو جائے۔ گھر کے سکون کے لیے ان احکامات پر جو عمل کرنا ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بغیر اجازت کے نہ تو کسی کے گھر جانا ہے، اور نہ ہی کسی کا خط کھولنا ہے، نہ موبائل پر کسی کا کوئی میسیج پڑھنا ہے، اور نہ ہی کسی کے گھر میں تانگ جھانک کرنی ہے، اور نہ ہی کسی کی بات کان لگا کر سننی ہے، یعنی کسی کی ٹو نہیں لگانی، اور نہ ہی تجسس کرنا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا ماں کے گھر بھی اجازت لے کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ یعنی اپنی ماں بہنوں کے گھروں میں بھی اجازت لے کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے تاکہ گھر والے تیاری کر لیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، یعنی اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور اجازت نہ ملے تو پھر یہ نہیں کہ برا مان گے، یعنی پھر ناراض نہیں ہونا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ لوٹ آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی، جواب نہیں ملا تو پلٹ آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر 3 دفعہ اجازت نہ ملے تو نہ جاؤ، اگر دروازہ کوئی نہ کھولے تو برا نہیں مانو، اگر کوئی کہے چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یعنی پھر دروازے پر ڈٹ کر کھڑے نہ ہو جاؤ بلکہ واپس آ جاؤ۔ یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایسا کام کر رہا ہو جیسا کہ پہلے بات ہوئی وہ تمہیں اچھا نہ لگے اور مزید تمہارے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ جائیں، لہٰذا تعلقات کی بہتری کے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر وہ واپس جانے کا کہیں تو واپس چلے جاؤ۔ آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی اجازت لیے بغیر، ملاقات کا وقت طے کیے بغیر کسی کے گھر میں پہنچ جائے اور یہ سمجھے کہ اسے وقت دینا اب اہل گھر والوں کا، یعنی جو گھر والے ہیں ان کا، اہل خانہ جو ہیں ان کا فرض ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو، آرام کر رہا ہو، یا کوئی میٹنگ چل رہی ہو، آج کل تو آن لائن بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، مصروف ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی مجبوری کے باعث وہ ملاقات کرنے سے معذور ہو اور ملاقات جو ہے وہ نہ کرنا چاہتا ہو، تو ایسے میں آپ پیغام دے دیں کہ آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کہہ دے کہ جی آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ ایسی صورت میں بالکل برا نہیں ماننا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا بھی اجر ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا یہ بالکل نہیں کہنا کہ جی یہ تو بڑے اہل خانہ بہت متکبر ہیں، ہم ان کے گھر گئے اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ گلہ نہ کرو، برا نہ مانو۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جانے سے پہلے اجازت لے لو، وقت لے لو ان سے۔ آیت نمبر 29 ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ ہے تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام
اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ جن گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو اور وہاں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان ہو، یعنی کسی کام سے وہاں بھیجا گیا ہو تو پھر تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں گھروں سے مراد جہاں کوئی رہتا نہ ہو، دکانیں بھی ہیں، گودام، سٹورز وغیرہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، اور جو عوامی مقامات ہوتے ہیں نا، عوامی جگہ ہوتی ہیں، اب عام پبلک کے لیے جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی مراد ہیں، جیسے کہ ہاسپٹلز ہو گئے، شاپنگ مالز ہو گئے، ٹھیک ہے، ہوٹلز ہو گئے، مسافر خانے، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، پارک اور مدرسے وغیرہ، ان تمام جگہوں پر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ گھر بھی ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، ان میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی دکان کے دروازے پر اس لیے کھڑا رہے کہ جی جب تک مالک مجھے اجازت نہیں دے گا میں اندر نہیں جاؤں گا۔ ایسے تو سب کے لیے یہ بات تو پھر باعث زحمت ہو جائے گی نا دکان کے مالک کے لیے۔ آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواہ کوئی کام اعلانیہ کرے یا چھپ کر کرے، سب اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ اپنے لامحدود علم کی وجہ سے تمام کاموں کو جانتا ہے، تمام امور سے واقف ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال سے واقف ہے، ان کی کمزوریوں سے واقف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے فحاشی اور فتنہ و فساد کے راستے بند کرنا چاہتا ہے، گناہوں کے راستے بند کرنا چاہتا ہے تاکہ گناہ کرنے آسان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، عورت کو کفن لپیٹنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی طریقہ بتائیے۔ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 30 ہے، پارٹ 3 ہے، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، ذیل میں روٹ ورڈز اور ان سے بننے والی شکلیں دی جا رہی ہیں، قاعدے کے بعد استعمال ہونے والی شکلیں لکھیے۔ روٹ ورڈز ہیں خا واو فا اصل شکل، یخ وافو یخ وافو واو زبر وا فا پیش فو، عین واو ذال، نعوذو، را دعد یا، یر دا یو، ٹھیک ہے، چھوٹی یا کے پر پیش ہے لاسٹ میں، یر دا یو، زا یا دال، یز یدو، ہا دال یا، یہ دیو، را دال دال، یر دو دونا، ٹھیک ہے، 2 دفعہ دال ہے پیش کے ساتھ، یردو دونا۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 16 ہے، ٹاپک ہے حروف کی تقسیم باعتبار حروف علت۔ سوال نمبر 4 ہے، شیطان کی پیروی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ شیطان انسان کو کن برائیوں میں مبتلا کرتا ہے؟ آیت نمبر ہے 21۔ سوال نمبر 5، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اس آیت میں کس بات کی قسم کھانے سے منع فرمایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 22۔ سوال نمبر 6، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، یہاں رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ یہ رزق کس کے لیے ہے؟ آیت نمبر ہے 26۔ سوال نمبر 7، گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب بتائے جا رہے ہیں؟ آیات ہیں 27 اور 28۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔